अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कॉजेज़ फॉर फेलियर ऑफ 1956 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। हमने बहुत डिटेल के साथ स्टडी किया कि पाकिस्तान बनने के बाद 47 से लेकर 1956 तक के जो 9 इयर्स थे उनके दरमियान पाकिस्तान को कितने ज़्यादा पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। ख़ास तौर पर ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स ने जो है एक सिंसियर और जो है एक पैट्रियाटिक एफ़र्ट्स जो है वो नहीं की थी जो कि उनको करनी चाहिए थी, और इसके अलावा भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से 9 इयर्स लग गए पाकिस्तान को 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप करने के हवाले से। लेकिन उसके बाद 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन बन तो गया, लेकिन ये सिर्फ 2 साल तक जो है वो इम्प्लीमेंट रहा, और फिर 8 अक्टूबर 1958 को बहुत सारे रीज़न्स की वजह से, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान के अंदर जो है वो मार्शल लॉ लगा दिया गया। बरी अफवाज के कमांडर इन चीफ अयूब खान को मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करते हुए उस टाइम के सदर मुमलिकत सिकंदर मिर्ज़ा ने पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ इम्पोज करने का ऑर्डर पास किया, और इसके साथ ही 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एब्रोगेट कर दिया गया। इसके बहुत सारे रीज़न्स थे जो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। तो जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी उस टाइम पर थी उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर 56 का कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुली काम ना कर सका। बिफोर एब्रोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956, country was facing political instability. Major reason for political haphazard was continuously changing prime ministers, and it was because of the undue and undemocratic role of the head of the state. From September 1956 to October 1958, in these 2 years, 4 prime ministers were changed. As Chaudhry Muhammad Ali appointed Dr. Khan, an old congressman, Chief Minister of West Pakistan, he got vote of no confidence and resigned on 12 September 1956. सितंबर 1956 से अक्टूबर 1958 तक 4 प्राइम मिनिस्टर्स बदले गए। सबसे पहले चौधरी मोहम्मद अली, जिनके दौरे हुकूमत में ही 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन पास और इम्प्लीमेंट किया गया। उन्होंने वेस्ट पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर खान साहब को चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया, लेकिन उन्हें जो है नो कॉन्फिडेंस का वोट मिला, जिसकी वजह से उन्हें रिज़ाइन करना पड़ा। उनके बाद हुसैन शहीद सोहरवर्दी केम एज न्यू प्राइम मिनिस्टर, एंड इन हिज इरा अ डेडलॉक वाज क्रिएटेड बिटवीन बोथ द प्रोविंसेस ऑन द इशू ऑफ सेपरेट और जॉइंट इलेक्टोरेट। ही आल्सो रिजाइंड ऑन 18 अक्टूबर 1957। हुसैन शहीद सोहरवर्दी प्राइम मिनिस्टर बने, और उनके दौर हुकूमत में ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान सेपरेट और जॉइंट इलेक्टोरेट के इशू पर बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो पैदा हुए, जिन्होंने मज़ीद पॉलिटिकल क्राइसिस को जन्म दिया। और इन सिचुएशंस के अंदर अक्टूबर 1957 में हुसैन शहीद सोहरवर्दी ने रिज़ाइन दे दिया। After him, I. Chandigarh held his office of Prime Minister, and he resigned after 2 months on 16th December 1957 due to same issue. I. Chandigarh ने अपने प्राइम मिनिस्टरशिप के 2 महीने बाद सेम जॉइंट और सेपरेट इलेक्टोरेट के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से रिज़ाइन दे दिया। उनके बाद मलिक फ़िरोज़ खान नून was appointed as the prime minister, and he remained in prime ministership until the martial law was imposed. In his era, inflation was at its peak. Due to inflation, people started protest throughout the country, and Sikandar Mirza called for martial law. मलिक फ़िरोज़ खान नून के दौरे हुकूमत में इन्फ्लेशन जो है क्राइसिस बहुत ही ज़्यादा पीक पर चले गए, जिसकी वजह से पूरी कंट्री के अंदर जो है प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए, और सिविल वॉर काइंड का जो है वो सिचुएशन क्रिएट हो गया। और इसको मद्देनज़र रखते हुए सिकंदर मिर्ज़ा ने अयूब खान को मार्शल लॉ इम्पोज करने का ऑर्डर दे दिया।
اب ہم ڈسکس کریں گے ون بائی ون کازز فار دی فیلیور آف دی کانسٹیٹیوشن آف 1956. تو فرسٹ آف آل وی ول ڈسکس لیک آف لیڈرشپ. لیک آف لیڈرشپ ایک بڑی وجہ تھا پاکستان کے اندر کانسٹیٹیوشن میکنگ کے ڈیلے کے حوالے سے. تو 1956 کے کانسٹیٹیوشن کے فیلیور کی بھی بہت بڑی وجہ لیک آف لیڈرشپ تھا. The major reason for failure of Constitution of 1956 was lack of political leadership. After death of Jinnah and Liaquat Ali, no sincere leader of international status emerged on the political scenario of country. قائد اعظم محمد علی جناح 1948 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی اور لیاقت علی خان کو اسیسینیٹ کر دیا گیا تھا 1951 میں. کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بننے سے بہت پہلے، جبکہ ان کی سنسیئر ایفرٹس ہم پولیٹیکل ہسٹری میں دیکھ سکتے ہیں. ان دونوں کے بعد پاکستانی عوام کو کوئی بھی سنسیئر لیڈر جو ہے وہ میسر نہ آ سکا. جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز تھے اس ٹائم پر، چاہے وہ ایسٹ پاکستان کے تھے یا ویسٹ پاکستان کے تھے، وہ ٹیریٹوریل، پروونشل اور سیکٹیرین بیس پر جو ہے وہ پالیٹکس کر رہے تھے. تو کوئی ایسا پولیٹیکل لیڈر نظر نہیں آتا تھا جو کہ پورے پاکستان کے نیشن ہوڈ کے حوالے سے اپنا رول پلے کرتا. پاکستان جو کہ ایک اسپیسیفک آئیڈیالوجی کی بیس پر حاصل کیا گیا تھا، جس کے لیے کہ پورے جو ہے وہ سب کانٹیننٹ کے مسلم لیڈرز نے مل کر کے اپنا رول پلے کیا تھا. پاکستان بننے کے بعد ان کے اندر وہ لیڈرشپ سکلز یا وہ جو لیڈرشپ اسپرٹ تھی وہ ہمیں دیکھنے کو نہ ملی، جس کی وجہ سے بیوروکریسی کو جو ہے وہ موقع ملا کہ وہ پولیٹیکل افیئرز میں انوالو ہو، اور اس کا خمیازہ جو ہے ہمیں کئی سالوں تک بھگتنا پڑا. تو لیک آف لیڈرشپ جو ہے وہ 1956 کے کانسٹیٹیوشن کے فیلیور کی ایک بڑا ریزن تھا. نیکسٹ ہے ویک پولیٹیکل پارٹیز. In those days, there were no organized and disciplined political parties. All were very weak and were facing many sanctions. No party had absolute majority to form government. Political parties were made and dissolved within a night. There was no rule of floor crossing. تو ویک پولیٹیکل پارٹیز بھی ایک بہت بڑی وجہ تھے پاکستان کے اندر جو ہے 1956 کے کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کرنے کے حوالے سے، کیونکہ پاکستان کے اندر اس لیول کا ڈیموکریٹک جو ہے کلچر پروان نہ چڑھ سکا. پولیٹیکل پارٹیز جو موجود تھیں وہ ان آرگنائز تھیں، ان ڈسپلنڈ تھیں اور ان ڈیموکریٹک تھیں ان دیئر نیچر. اس حوالے سے ہمیں دو طرح کے پرسپیکٹیوز ملتے ہیں. ایک تو پولیٹیکل پارٹیز کا اپنا رول، ان کی اپنی آرگنائزیشن، ان کی اپنی فارمیشن، ان کی اپنی پرفارمنس جو ہے وہ پور تھی. ان کا جو مینیفیسٹو تھا وہ ایشو بیس تھا. ان کے اندر جو ہے وہ نیشن ہوڈ اسپرٹ نہیں تھا، وہ پروونشل اور ٹیریٹوریل بیسس پر، سیکٹیرین بیسس پر پالیٹکس کر رہی تھی. تو دوسرا پرسپیکٹیو ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ اس ٹائم کے جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ تھے، چاہے وہ گورنر جنرل رہے یا بعد میں پریزیڈنٹ رہے، انہوں نے بھی جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کو پنپنے کا موقع نہ دیا، اور ڈفرینٹ جو ہے فیزز میں ڈفرینٹ سیکشنز جو ہے ان کے اوپر لگائی گئی، لمیٹیشنز لگائی گئی، جس کی وجہ سے پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ میچور اور ڈیولپ نہ ہو سکیں. اس کے علاوہ فلور کراسنگ کے حوالے سے بھی کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز موجود نہیں تھے. پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ بنتی اور ٹوٹتی رہتی تھی، اور کوئی ایسا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں تھا کہ کوئی بھی شخص جب چاہے کسی پارٹی کو چھوڑ کر کوئی دوسرا پولیٹیکل گروپ جو ہے وہ جوائن کر لے. پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے ہی ایک اور جو ریزن تھا وہ تھا نان افیکٹو رول آف پولیٹیکل پارٹیز. As we know, working of democratic systems depends upon the mechanism of party politics. Political parties represent the public opinion, but those days role of political parties were not effective. Political parties were not educating and making opinion of public. ڈیموکریسی نام ہے عوام کی حکومت کا. جیسا کہ ابراہم لنکن نے کہا تھا، ڈیموکریسی از اے فارم آف گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دی پیپل. کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ ایک ایسا پولیٹیکل سسٹم ہے، بلکہ ایک ایسا بیہیویئر ہے جو کہ
عوام کے پولیٹیکل کنسائنس کو یا ان کی جو پولیٹیکل کانشیسنس ہے اس کو سیٹسفائی کرتا ہے. باقاعدہ الیکشنز جو ہے ہوتے ہیں اور عوام کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے ووٹوں کے ذریعے اپنے حکمرانوں کو چنیں اور ان کی پرفارمنس کو جو ہے وہ ایگزامن کریں. تو جہاں تک اس سینیریو میں اس ٹائم پر پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کا رول ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا رول جو ہے وہ اس طرح افیکٹو نہیں تھا کہ وہ پبلک اوپینین کے حوالے سے اپنا رول پلے کرتیں. تو میکنگ آف پبلک اوپینین کے حوالے سے ان کا بہت ہی پور پرفارمنس تھا. لوگوں کی پولیٹیکل سوشلائزیشن یا ان کی جو پولیٹیکل اویئرنیس ہے اس حوالے سے پولیٹیکل پارٹیز اپنا افیکٹو رول پلے نہ کر سکیں. اس کے بہت سارے ریزنز ہیں، جیسے کہ ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ وہ نہ تو خود آرگنائز تھیں، نہ وہ خود ڈیموکریٹک تھیں، اور نہ ہی ان کی جو ایک پولیٹیکل فلاسفی ہے یا جو ان کے مینیفیسٹوز ہیں وہ آرگنائز تھے یا نیشنل اسپرٹ ان کے اندر موجود تھی. بلکہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کے جو پرابلمس تھے، انٹر پولیٹیکل پارٹیز پرابلمس تھے، وہ بہت زیادہ تھے. اگر ہم آل انڈیا مسلم لیگ کی بات کریں، جس کے پلیٹ فارم سے پورا پاکستان موومنٹ چلایا گیا، جس کی اسٹرگل سے پاکستان حاصل کیا گیا، پاکستان بننے کے بعد ہم نے دیکھا کہ آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہ ڈیفرنٹ گروپس میں کنورٹ ہو گئی. اس کے اندر ڈیفرنٹ فارورڈ بلاکس بن گئے، جیسے کہ عوامی مسلم لیگ یا جناح عوامی مسلم لیگ. اسی طرح ایسٹ پاکستان کے اندر بھی بہت سارے پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل فارورڈ بلاکس بن گئے. مثال کے طور پر نظام اسلام پارٹی، نیشنل عوامی پارٹی اور عوامی لیگ پارٹی. تو اس طرح یہ ڈیفرنٹ جو پولیٹیکل گروپس بنے، ان کے اندر کنسنسس، ہارمنی یا ایک ٹرسٹ وردی ریلیشن شپ قائم نہ ہو سکا. پولیٹیکل پارٹیز کو خود کو بھی جو ہے وہ ڈیموکریٹک ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے ڈفرینس آف اوپینین کو رسپیکٹ کرنا چاہیے، لیکن ہمارے جو لیڈرز تھے وہ تنقید برائے تنقید کے فارمولے پر کام کر رہے تھے، جس کی وجہ سے جو ہے پاکستان کے اندر ایک ڈیموکریٹک پولیٹیکل کلچر جو ہے وہ ڈیولپ نہ ہو سکا اور 1956 کے کانسٹیٹیوشن کی ناکامی کا باعث بنا. اسی طرح لیک آف پولیٹیکل ٹریننگ جو ہے وہ بھی ایک اہم ایشو تھا جو ہے 1956 کے کانسٹیٹیوشن کے فیلیور کے حوالے سے. There was lack of political training in the country. Many political parties met without any political goal. Their fight was against another only for gaining power. So under these circumstances, development of parliamentary and democratic system under this constitution was failed. نہ تو پاکستانیوں کو پولیٹیکل سوشلائزیشن میسر ہو سکی پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے. اسی طرح سب کانٹیننٹ میں جب وہ برٹشرز کے انڈر تھے تب بھی ان کی جو ہے وہ پولیٹیکل ٹریننگ نہ ہو سکی کہ ایک ڈیموکریٹک سسٹم کس طریقے سے چلایا جاتا ہے. انگریزوں کی حکومت سے پہلے بہت سارے علاقوں پر سینچریز تک مسلمانوں کا اپنا جو ہے وہ رول رہا. تو ڈیموکریسی کو تبھی کامیاب ہوگی، کوئی کانسٹیٹیوشن تبھی کامیاب ہوگا جب لوگوں کو ڈیموکریٹک کلچر کے اندر رہنا آتا ہوگا، جب ان کو ڈیموکریٹک رولز کو فالو کرنا آتا ہوگا. جبکہ پاکستان کا جو اس ٹائم کا حال تھا وہ یہ تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز بھی کہ اپنے جو ہے وہ پولیٹیکل گولز جو ہے وہ بھی کلیئر نہیں تھے، وہ صرف اور صرف اقتدار کی جنگ لڑ رہی تھی. پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ پولرائزیشن کے پالیٹکس کے اوپر کام کر رہی تھیں، صرف اور صرف اپنی پروونسز اور اپنے ٹیریٹوریل بینیفٹس پر کام کر رہی تھی، جس کی وجہ سے پاکستان کے عوام کی پولیٹیکل ٹریننگ نہ ہو سکی. اور وہ جو اس پورے کانسٹیٹیوشنلزم کا جو فینومینا ہے یا جو پورا کانسٹیٹیوشنلزم کا جو ایک کلچر ہوتا ہے وہ اس میں کوآپریٹ نہ کر سکے. Another cause is deadlock on electoral issue. جیسے کہ ابھی ہم نے بات کی کہ حسین شہید سہروردی اور آئی چندریگر کے زمانے میں جو ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے پولیٹیکل لیڈرز تھے ان کے درمیان، اور اسی طرح جو سیکولر پولیٹیکل لیڈرز تھے اور خالصتاً جو ہے ریلیجیس کائنڈ کے پولیٹیکل لیڈرز تھے ان کے درمیان ڈس ایگریمنٹ موجود تھا الیکٹورل سسٹم کے حوالے سے کہ کیا سیپریٹ الیکٹورل سسٹم ہونا چاہیے ملک کے اندر یا جوائنٹ الیکٹورل سسٹم ہونا چاہیے.
تو ایک اسکول آف تھاٹ یہ موجود تھا کیونکہ پاکستان کی میجورٹی جو ہے وہ مسلمانوں پر مشتمل ہے، لہٰذا جو ہے سیپریٹ الیکٹوریٹ کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے. جبکہ دوسری طرف ایک گروپ یہ بھی موجود تھا خاص طور پر ایسٹ پاکستان کے اندر، کیونکہ وہاں پر مسلمانوں کے علاوہ نان مسلمس بھی تھے، خاص طور پر ہندوز. تو ان کے جو ریپریزنٹیٹیوز تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ سیپریٹ الیکٹورل سسٹم کنٹینیو رہنا چاہیے تاکہ وہاں کی مائنورٹیز جو ہے اپنے آپ کو پروٹیکٹ جو ہے وہ محسوس کریں، اپنے انٹرسٹ کے حوالے سے ان کی پروموشن اور پروٹیکشن کے حوالے سے وہ گارنٹی حاصل کرنا چاہتے تھے. لیکن اس پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ دونوں اسکول آف تھاٹس کے درمیان ایشوز جاری رہے اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ پولیٹیکل کرائسس کا باعث بنے. 1956 کے آئین میں بھی اس ایشو کو حل نہ کیا جا سکا اور ڈیسیژن کیا کیا گیا کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو دی سچویشن، اکارڈنگ ٹو دی نیڈ آف دا ٹائم جو ہے یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ الیکٹورل سسٹم جو ہے خاص طور پر ایسٹ پاکستان کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے. لیکن بہرحال جو ہے وہ جوائنٹ الیکٹورل سسٹم کو ہی رائج کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جس کی وجہ سے جو نان مسلم مائنورٹی ہے ان کے طرف سے ایک جو ہے ڈس سیٹسفیکشن دیکھنے کو سامنے آئی. تو یہ وجہ بھی جو ہے وہ 1956 کے کانسٹیٹیوشن کی ناکامی کا باعث بنی اور اس کو خاص طور پر جو ہے وہ انڈیا کے جو نیشنلسٹ تھے انہوں نے بہت زیادہ ہوا دی. اسی طرح الیکشنز کے حوالے سے ایک اور ریزن ہے ڈیلے ان الیکشنز. ڈیموکریسی نام ہے پرامن طریقے سے انتقال اقتدار کا. عوام کو پولیٹیکل پارٹیسپیشن کا موقع دیا جائے، عوام کو حق حاصل ہو کہ باقاعدہ جو ٹائم پیریڈ فکس کیا گیا ہے اس کے بعد شفاف طریقے سے ملک کے اندر الیکشن کرائے جائیں اور عوام کو جو ہے اپنے ووٹوں کے ذریعے اپنے حکمرانوں کو چننے کا موقع دیا جائے. اور کیونکہ 1956 میں پارلیمنٹری سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا گیا تھا تو اس حوالے سے تو پولیٹیکل پارٹیز کا رول بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ تھا اور الیکشنز ہونا بہت ضروری تھے کیونکہ ایگزیکٹو جو ہوتی ہے وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہوتی ہے. لیکن ان دوز phase of political development, every political party was trying to gain power and no one was interested for elections. So these circumstances, elections were delayed and such delay caused failure of parliamentary system under first constitution of Pakistan of 1956. تو ڈیلے جو تھا الیکشنز کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے ڈس ایگریمنٹس کی وجہ سے اور خاص طور پر جو ہے وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی انوالومنٹ کے حوالے سے، کیونکہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ الیکشنز ہوں اور ایک ٹرو ڈیموکریٹک اور پارلیمنٹری کائنڈ کا جو ہے وہ پولیٹیکل سسٹم پاکستان کے اندر رائج ہو. لہٰذا الیکشنز کو جو ہے وہ بارہا بہانے سے جو ہے ڈیلے کیا جاتا رہا، جس کی وجہ سے بھی 1956 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ناکام ہوا کیونکہ ایک اسٹریم لائن، ایک پائپ لائن جو ہے وہ موجود نہیں تھا پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کے اندر. تو ڈیلے ان الیکشنز جو ہے یہ بھی ایک اہم وجہ بنا کانسٹیٹیوشن کے ناکام ہونے کی. اس کے علاوہ یونیکیمرلزم بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر. پاکستان کے 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں ڈیسائیڈ کیا گیا کہ پاکستان جو ہے ایک وفاق پر مشتمل ہوگا جو کہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے چاروں صوبوں کو ملا کر ایک یونٹ بنا دیا گیا تھا، پلس اس کے ٹرائبل ایریاز پر مشتمل ایک فیڈریشن ہوگا. جبکہ فیڈریشن کا اصول ہے کہ جہاں کہیں پر بھی پوری دنیا کے اندر فیڈرل سسٹم امپوز کیا گیا ہے یا کیا جاتا ہے تو فیڈرل سسٹم کی یہ شرط ہوتی ہے کہ لیجسلیچر کے کم از کم 2 ہاؤس ہونا ضروری ہیں، کیونکہ تمام صوبے جو ہے وہ چاہے نیچرل ریسورسز ہوں یا ہیومن ریسورسز ہوں، یعنی پاپولیشن ان کی جو ہو کسی بھی حوالے سے تمام صوبے برابر نہیں ہو سکتے، علاقے کے حوالے سے، پیداواری ذرائع کے حوالے سے یا آبادی کے حوالے سے. تو لہٰذا مقننہ کے 2 ہاؤس ہونا ضروری ہیں تاکہ کم از کم ایک ہاؤس کے اندر تمام چھوٹے بڑے صوبوں کو برابری کی بنیاد پر نمائندگی دی جائے، جبکہ دوسرے ہاؤس میں جو ہے وہ پاپولیشن کی بیس پر نمائندگی دی جاتی ہے تاکہ ٹرو ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جا سکے. لیکن پاکستان کے 1956 کے اندر انٹرسٹنگ بات یہ تھی
کہ ایک طرف تو فیڈرل سسٹم امپوز کیا گیا جبکہ دوسری طرف لیجسلیچر کا صرف ایک ہی ہاؤس رکھا گیا. تو اس سے کیا ہوا کہ تمام صوبوں کے اندر جو ہے وہ ایک بے چینی اور کی فضا جو ہے وہ پیدا ہو گئی. تو یونی کیمرلزم بھی 1956 کے ناکامی کا باعث بنا. یونی کیمرلزم سے ریلیٹڈ پوائنٹ ہے curtailment of provincial autonomy. All the provinces of West Pakistan was jointed together and made into one unit. It was thought that it would eliminate the prejudices among the Pakistani leaders and Pakistani people of the two wings, but it is proved to be a failure and it also led to the political and constitutional crisis. Because due to this step, autonomy of 4 provinces was curtailed. ایسٹ پاکستان کو ایک صوبہ رہنے دیا گیا جبکہ ویسٹ پاکستان میں موجود چاروں صوبوں کو ملا کر 1 یونٹ میں کنورٹ کر دیا گیا تھا. اور یہ بھی 9 ایئرز کی ڈفرینٹ ایفرٹس کے بعد ہوا تھا کہ دونوں طرف کے لیڈرز جو ہے وہ اس فارمولے کو ماننے پر تیار ہو گئے تھے. لیکن پریکٹیکلی یہ فارمولہ بھی کامیاب ثابت نہ ہو سکا کیونکہ ویسٹ پاکستان کے اندر موجود تمام صوبوں کو جب ایک یونٹ میں کنورٹ کیا گیا تو ان کے جو پروونشل جو ان کی ایک اٹانومی تھی یا جو ان کے اپنا ایک پروونشل پولیٹیکل کلچر تھا یا جو پروونشل لیڈرز تھے وہ اس کو اپنے انٹرسٹ کے اگینسٹ کنسیڈر کر رہے تھے. لہٰذا پروونشل اٹانومی جو ہے وہ ہمیں کسی حد تک جو ہے وہ لمیٹڈ نظر آ رہی تھی اور اس حوالے سے جو پروونسز ہیں وہ پاکستان کی فیڈریشن کے حوالے سے سیٹسفائی نہیں ہو پا رہے تھے اور وہ اس کو یہ سمجھتے تھے کہ سینٹرل گورنمنٹ جو ہے وہ ان کے پروونشل جو اٹانومی ہے اس کے اندر جو ہے وائلیشن کر رہی ہے اور یہ وجہ بھی جو ہے 1956 کے ناکامی کی ایک وجہ ثابت ہوئی. Another important point is struggle for power. Another cause for failure of 1956 constitution was struggle for power between the head of the state and the legislature. After enforcement of constitution, role of president remained very authoritative. Irrespective of the fact that parliamentary system was imposed in the country and actual powers was kept to the Prime Minister and his cabinet. But on the other hand, the undue interference of the President with the political parties and ministers kept Pakistan away from constitutional development and consequently this constitution was failed. 1956 کے کانسٹیٹیوشن کی ناکامی کی ایک اور وجہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ اور لیجسلیچر کے درمیان جو ہے وہ اسٹرگل فار پاور تھی, پولرائزیشن فار پاور تھی. لیجسلیچر اور ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے درمیان جو ہے اقتدار یعنی اختیارات کے استعمال کے حوالے سے باقاعدہ ایک جنگ موجود رہی. پارلیمنٹری سسٹم کا اصول ہوتا ہے کہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ جو ہے وہ ایک سپروائزر کے طور پر کام کرتا ہے اگرچہ وہ ایگزیکٹو کا حصہ ہوتا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو اپنے پریویس لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ پارلیمنٹری سسٹم کے اندر ایگزیکٹو کن لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے, ہیڈ آف دی اسٹیٹ یعنی پریزیڈنٹ, ہیڈ آف دی گورنمنٹ یعنی پرائم منسٹر پلس اس کی کیبنٹ. اور ایکچوئل جو پاورز ہوتی ہیں ایڈمنسٹریٹو پاورز وہ کون یوز کرتا ہے؟ پرائم منسٹر اپنے کیبنٹ ممبرز کے ساتھ مل کر یوز کرتا ہے اور اپنی پرفارمنس کے حوالے سے وہ لیجسلیچر کو جواب دہ ہوتا ہے. لیکن جب ہم 1956 کے کانسٹیٹیوشن کو پریکٹیکلی اس کو انالیسس کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ کے پاس جو ہے پاورز اگر نہیں بھی تھیں تو بھی اس کی جو پولیٹیکل انوالومنٹ ہے وہ بہت زیادہ تھی. جیسا کہ چاروں پرائم منسٹر کا بدلا جانا, جیسے کہ پولیٹیکل کرائسس کو جو ہے زیادہ ہوا دینا اور پریزیڈنٹ کا جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کی پرفارمنس کے حوالے سے یا پولیٹیکل کرائسس اور ایشوز میں جو ہے ڈائریکٹ اس کی انوالومنٹ تھی, وہ بھی کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ میں ناکامی کا باعث بنا. Another cause is role of army and bureaucracy. The intervention of the army which played havoc with democratic process, bureaucracy played a very important role for the failure of the constitution of 1956.
اب اس کے پیچھے بھی باقاعدہ ایک ہسٹری موجود ہے، وہ یہ کہ ہمارے پاس ایڈمنسٹریٹو جو ہے وہ ایکسپیرینس موجود نہیں تھا، اور دوسری طرف ہمارے پاس سنسیئر پولیٹیکل لیڈرز موجود نہیں تھے جو کہ آپس کے جو اختلافات ہیں ان کو ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے، اپنے پروونشل اور ٹیریٹوریل پالیٹکس کو ساتھ ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے پوری نیشن کے لیے سوچتے، جو کہ پاکستان کی ڈیولپمنٹ اور ویلفیئر کے حوالے سے پالیسیز اور پلانز جو ہے وہ انٹروڈیوس کراتے، لیکن ان کے آپس کے اختلافات کی وجہ سے آرمی اور بیوروکریسی کو پالیٹکس میں انوالومنٹ کا موقع مل گیا، اور جس کا خمیازہ جو ہے ہمیں آئندہ ڈیکڈز تک جو ہے وہ بھگتنے کو ملا، ایون کہ پرویز مشرف کے دور تک پاکستان کو جو ہے وہ کئی مارشل لا سے گزرنا پڑا، اور کئی بار جو ہے وہ پاکستانی عوام کے فنڈامنٹل رائٹس کو اور پاکستان کے کانسٹیٹیوشنز کو جو ہے وہ معطل کیا گیا۔ تو یہ جو ایک پولیٹیکل جو ہے لیکنس تھی، پولیٹیکل جو ایکسپیرینس نہیں تھا پاکستانی عوام کے پاس کہ وہ اپنے پولیٹیکل لیڈرز کو بھی باؤنڈ کرتے کہ وہ ایک ڈیموکریٹک وے میں اپنے پولیٹیکل ڈس ایگریمنٹس کو سالو کریں اور کانفلکٹس کو سالو کریں، تاکہ آرمی اور بیوروکریسی اپنے اپنے فیلڈز کے اندر کام کرے۔ تو ان کے اس ڈس ایگریمنٹ کی وجہ سے، کنسنسس نہ ہونے کی وجہ سے، آرمی اور بیوروکریسی جو ہے وہ پاکستان کی پالیٹکس میں انوالو ہوتی گئی، اور جو ایک ڈیموکریٹک ڈیولپمنٹ ہے یا جو کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ ہے اس کا جو پروسیس ہے وہ سلو اور سم ٹائمز جو ہے اس کے حوالے سے ہمیں ڈیڈ لاک دیکھنے کو ملا۔ اس کے بعد جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے 1956 کے کانسٹیٹیوشن کے فیلیور کا، وہ ہے پاکستان کے سوشو اکانومک کنڈیشنز یا کانٹراڈکشنز۔ نان ایگزسٹنس آف اکانومک ایکوالٹی ان دا کنٹری واز a cause of failure of constitution. Constitution of 1956 described some principles for economic development of country. Yet nepotism and feudalism checked the constitution from implementing those principles. After Feroz Khan Noon became prime minister, inflation went on its peak due to hoarding. This resulted in unfair distribution of wealth. Rich was getting richer and poor was getting poorer. اگر ہم سوشو اکانومک کنڈیشن کی بات کریں تو ہمیں ڈسپیرٹی دیکھنے کو ملتی ہے، کانٹراڈکشن دیکھنے کو ملتی ہے، خاص طور پر اگر ہم ایگزامن کریں ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کو، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسٹ پاکستان کے جو لوگ تھے وہ زیادہ سکلڈ تھے، زیادہ ایجوکیٹڈ تھے ایز کمپیئر ٹو دا ویسٹ پاکستان۔ اسی طرح اگر ہم ٹیکسز کے حوالے سے بات کریں تو ایسٹ پاکستان کے لوگ جو ہے وہ زیادہ رسپانسو تھے ٹیکس پے کرنے کے حوالے سے بھی۔ تو اوورآل اسی طرح ایگریکلچر کے اندر بھی ان کا جو ہے وہ رول ہمیں زیادہ افیکٹو دیکھنے کو ملتا ہے۔ گو کہ 1956 کے اندر یہ پروویژن بھی بتایا گیا تھا کہ اس قسم کا پولیٹیکل پالیسیز اور پولیٹیکل پروگرامز جو ہے وہ ڈیولپ کیے جائیں گے، جس سے کہ پاکستان کے چاروں کونوں میں موجود لوگوں کے لائف سٹینڈرڈز اور ان کی جو اکانومک کنڈیشنز ہیں ان کو بہتر بنانے کے لیے کوششیں کی جائیں گی۔ لیکن پریکٹیکلی ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے؟ نیپوٹزم اور فیوڈلزم۔ خاص طور پر فیروز خان نون کے دور حکومت میں ہمیں نیپوٹزم اور فیوڈلزم کا بہت ہی زیادہ اسٹرانگ روٹس دیکھنے کو ملے، جس کی وجہ سے جو ہے سوشل اسٹریٹیفیکیشن، یعنی پاکستان کے اندر جو اس ٹائم پر جو سوشل کلاسز موجود تھیں ان کے درمیان ہمیں گیپ واضح طور پر دیکھنے کو ملا کہ غریب جو ہے وہ زیادہ غریب ہوتے گئے اور امیر جو ہے وہ زیادہ امیر ہوتے گئے، کیونکہ اس قسم کی اکانومک پالیسیز جو ہے وہ امپلیمنٹ کی گئیں، انٹروڈیوس کرائی گئیں، جس سے کہ فیوڈلز کو، جس سے کہ انڈسٹریلسٹ کو جو ہے زیادہ فائدہ دیا گیا، جبکہ بیوروکریسی کے اندر جو ہے وہ نیپوٹزم پیک پر رہا اور اپنے جو ہے وہ لوگوں کو زیادہ فائدے پہنچائے گئے۔ تو جو سوشو اکانومک کانٹراڈکشن تھا نہ صرف ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے درمیان، ایون کہ اوورآل جو آپ کے پولیٹیکل لیڈرز تھے یا جو ہائی آفیشلز تھے، انہوں نے اپنے پاورز کا مس یوز کرتے ہوئے اکانومک ڈسپیرٹی کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا، اور اکانومک ڈسپیرٹی جو ہے وہ پولیٹیکل ڈسسیٹسفیکشن کا باعث بنی۔ اس کے بعد ہے لیک آف اسٹیٹ پارلیمنٹری سسٹم۔
Constitution of 1956 provided those principles which never proved convenient for development of parliamentary system. In this way, parliamentary system failed to develop under this Constitution of Pakistan. अब पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों कामयाब साबित ना हो सका? क्योंकि रूट्स ही मौजूद नहीं थे। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम की नाकामी 1956 की नाकामी का भी बायस बनी। पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम का कल्चर मौजूद नहीं था। पार्लियामेंट्री सिस्टम पार्टी पॉलिटिक्स का नाम है। जिस पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शंस में ज़्यादा वोट हासिल होते हैं लेजिस्लेचर के अंदर, तो वो पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने अंदर से ही एग्जेक्टिव बनाती है। हर पॉलिटिकल पार्टी अपना जो है कैंडिडेट नॉमिनेट करती है और जिस पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट को लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स हैं ज़्यादा वोट देते हैं, वो क्या होता है, वो लीडर ऑफ द हाउस होता है, वो प्राइम मिनिस्टर होता है, वो एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेटर होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर। अब चूँकि पाकिस्तान के अंदर उस वक्त ना तो पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्गेनाइज थी, ना वो डेमोक्रेटिक थी, ना वो मैच्योर थी, और उसके साथ साथ जो है ना ऐसा कोई कल्चर मौजूद था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम बेहतर तौर पर काम कर सकता। तो ये जो पॉलिटिकल जो है लेक ऑफ पॉलिटिकल एक्सपीरियंस पार्लियामेंट्री फील्ड के अंदर भी पाकिस्तान के 1956 के नाकामी का बायस बना। तो अगर अब हम कंक्लूड करें इन तमाम रीजंस को और उस टाइम के पॉलिटिकल सिनेरियो को, देन वी कैन से दैट constitutional history of Pakistan reveals that there has been a political conflict between head of the state and head of the government, and such political conflict thus often led the country to political anarchy, and constitutions of Pakistan even after the 1956 have either abrogated or suspended in such political anarchy. As far as Constitution of 1956 was concerned, it consisted of some positive characteristics, but such political anarchy caused not only its abrogation but also failure of its parliamentary and democratic structure. तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को कामयाबी से चलाने के लिए कुछ एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है, जैसे कि डेमोक्रेटिक कल्चर, पॉलिटिकल ट्रेनिंग, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, effective role of political parties, development of political parties। जबकि अगर हम पाकिस्तान के हवाले से देखें तो पाकिस्तान में ये सारे प्रॉब्लम्स मौजूद थे जिसकी वजह से जो हमारा 1956 का कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपीरियंस था वो बुरी तरह नाकाम साबित हुआ। ना सिर्फ 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन, बाद में अगर हम 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन देखें या इवन कि अगर हम 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन का मुअत्तल होना देखें तो उन सब के पीछे जो सबसे बड़ी रीज़न थी, और 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे भी जो सबसे बड़ी रीज़न थी वो क्या थी, वो थी पोलराइजेशन हेड ऑफ द स्टेट और लेजिस्लेचर के दरमियान। जो इख्तियारात की जंग है उसकी वजह से जो है वो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन नाकामी से दो चार हुआ। तो ये जो पॉलिटिकल अनार्की है, पॉलिटिकल अथॉरिटेटिव जो बिहेवियर है हेड ऑफ द स्टेट का, जिसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री को जो है वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट का मौका मिला, वो जो है वो पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनलिज़म की नाकामी का बायस बना। और इसके बाद ये है आपका कुछ रीडिंग मटेरियल जो कि मैं ऑलरेडी आपको व्हाट्सएप कर चुकी हूँ। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आपका होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962, और इसके साथ ही आज का लेक्चर एंड होता है। गुड लक, थैंक यू वेरी मच।